बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम और हम में आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुआशरती बुराइयों की। मुआशरे के अंदर कौन कौन सी ऐसी शरई बीमारियां हैं या बुराइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। जिस तरह के आम इस वक्त जो हमारे मुआशरे के अंदर जो बहुत आम हो गया है वो ये है कि बच्चे हमारे जो है कि वो नशे के आदी हो गए हैं। वो नशा चाहे सिगरेट की सूरत में हो, पान गुटखे की सूरत में हो, शीशे की सूरत में हो, जुए की सूरत में हो, जुए की सूरत हो, शराब की सूरत हो, ये तमाम बुराइयां हमारे मुआशरे में जो है कि सरायत की हुई हैं इस्लामी मुआशरे के अंदर। इसका कैसे सदेबाब किया जाए और किस तरह रोका जाए और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैयद अब्दुल बासित गर्देज़ी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और ये मसला जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब सैयद अब्दुल बासित साहब, खुश आमदीद कि आप तशरीफ़ लाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात आपके साथ ही हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बात कही थी कि मुआशरे में किस तरह क्या किरदार होना चाहिए, ख़वातीन के किरदार के हवाले से और पेरेंट्स के किरदार के हवाले से हमने बात की थी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ हमारे जो है कि वो नशे में मुब्तला हो रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। ज़ुबैर भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमारे माशरे में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के हर बच्चा कम से कम वो किसी न किसी नशे में रहता है। मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल लेवल का जो नशा है तो वो बच्चे छालिया, ये गुटखा वगैरह ये जो पाए जाते हैं ये इसमें रहते हैं। फिर कॉलेज लाइफ में अगर वो चले जाते हैं, यहाँ तक कि अब तो स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं। और फिर स्कूल यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में फिर ये शीशा और ये दूसरे जो अजीब व गरीब किस्म के नशे हैं। अब तो कोई वो भी आया है, कोई कलर है, कलर को पीते हैं, उसकी खुशबू आती है, सूंघते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें ना कि जिस जगह पर, जिस इदारे में इंसान तालीम हासिल करके बाशऊर बनता है, उसी इदारे में वही बच्चे अब तालीम के साथ साथ इन नशों में मुब्तला होकर पूरे माशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं। अब चाहे वो स्कूल का बच्चा हो तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन असातिज़ा की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये हमारे माशरे में अब इस सब का कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ तो अब बिज़नेस चूँकि बढ़ चुका है, किसी ने बिज़नेस करना है तो वो स्कूल के नाम पर बिज़नेस कर रहा है, कोई मदरसों के नाम पर बिज़नेस कर रहा है, यूनिवर्सिटियों के नाम पर, कॉलेज के नाम पर। अब तालीम नहीं दी जा रही बल्कि अब पैसे हटाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो माशरे का हर बच्चा, ये जो आने वाले मुस्तकबिल में हमारा एक सरबरा होना चाहिए था, मेमार होगा, कौम का मेमार होता, लेकिन अब उस बच्चे की बुनियाद ही इतनी खोखली कर दी गई है कि वो बचपन से लेकर आखिरी दम तक उसको किसी न किसी नशे में मुब्तला कर दिया जाता है। इसमें हमारी रियासत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो झूठ ना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रियासत के ठेकेदार हैं, रियासत के इदारे हैं, वो इन की पुष्ट पनाही करते हुए इनके मामलात करवाए जाते हैं। आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची शहर में जिसमें हम रहते हैं या किसी भी हम शहर में रहते हैं, तो उसमें स्ट्रीट क्राइम हो गया, ये नशावर चीज़ें बेचने ख़रीदने के मामलात हो गए, ये सरेआम सरे बाज़ार ही बिका जाता है। हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। पुष्ट पनाही की जा रही है, पुष्ट पनाही बाकायदा की जाती है। आप अगर आप रिपोर्ट उठाकर देखें कराची शहर की या पाकिस्तान के इन हालात की, तो किस कदर ये बढ़ते हुए माशरे में ये बुरे अंजाम तक हम पहुंच रहे हैं। चाहे हमारे बच्चे वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो आज आखिर इनके पीछे इनकी पुष्ट पनाह करने वाला कौन है? कोई बाहर, कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ
کوئی شخص آ کر ان کو تو چیزیں نہیں سمپل ہم کروا رہا. ہر الزام ہم امریکہ پہ لگا دیتے ہیں کہ امریکہ نہیں کر دیا، یہودیوں نے کر دیا. یہودیوں نے کر دیا. دیکھیں یہودیوں کی ایک سازش یا دوسرے کسی ملک کی سازش، آج کل تو ہمارے بچے کو یہ سکھا دیا گیا کوئی الٹی چیز ہوگی وہ امریکہ نے کیا، کسی یہودی ملک نے کر دیا. آپ دیکھیں کہ اسرائیل جس کو ہم سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ہمارا ایک قومی فریضہ یہ ہے، ہمارے پاسپورٹس وغیرہ میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا کلچر کیا ہے، وہ کس طرح سے رہتے ہیں، ادھر کے مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں. بلکہ میں نے پچھلی دنوں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ وہ ایک سجدہ کرنے کو مسجد اقصیٰ میں 1000 مسلمان جو ہے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور یہاں ہزاروں، وہ ہماری مسجد کے ایک سجدہ جو ہے نا، ہماری مسجد سوچتی رہتی ہے کہ ایک کوئی بندہ آئے گا جو میری جگہ پر سجدہ کرے گا. وہاں 1000 مسلمان قربانی دے رہے ہیں ایک سجدے کے لیے. اللہ اکبر. لیکن یہاں ایک سجدے کے لیے مساجد انتظار میں منتظر ہیں. ہمارے ہاں جو ہے صلاۃ کہنے والا، اذان دینے والا، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ ساتھ میں ہی اگر کوئی اسکول ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے تو وہاں یہ کلچر نہیں دیا جاتا. وہاں کے بچے اس ٹائم چھٹے مار رہے ہوں گے، وہاں کے بچے کسی نشے میں مبتلا ہوں گے یا کوئی تعلیم حاصل کر بھی رہے ہوں گے تو وہ مسجد کی طرف سے ان کا رجحان نہیں جایا جاتا. لیکن اگر وہی علم حاصل کرنے والا وہ اسٹوڈنٹ، اگر اس کا استاد، اس کا پرنسپل جو اس کو تعلیم سکھا رہا ہے اس کو اس کی طرف راغب کرے گا تو یقین جانیے کہ پھر ہمارا کوئی بھی بچہ ان نشوں سے، ان تمام تر چیزوں سے وہ بہت دور چلا جائے گا، بہت دور اس کی پہنچ ہوگی. پھر ہمارے جو ریاست کے حکمران ہیں، ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں، سب سے بڑا کردار ان کا کریکٹر بنتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو وہ سخت سے سخت سزا دیں، ان کے بارے میں تحقیقات کی جائے، پتہ کیا جائے. ورنہ یہ سر عام آپ دیکھیں کہ یہ آئس کا نشہ ہو گیا، یہ شیشے کا نشہ ہو گیا، یہ سگریٹ وغیرہ کا، یہ دوسرے اتنے نشے ہیں کہ ان کے نام تو ہمیں بھی نہیں آتے. تو یہ ہم سے جو چھوٹے چھوٹے یعنی عمر میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ان نشوں میں مبتلا ہیں. آج یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ کون سا نشہ یونیورسٹیوں میں نہیں کروایا جاتا. اللہ اکبر. تو ان تمام چیزوں کو وہاں تک اس کی وہ جو ممنوع اشیاء ہیں اس کی ترسیل کیسے ہوتی ہے، اس ترسیل کو دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے اس کا محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے جو ہے کہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، کون اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دیں. بالکل. سب سے پہلے تو ہمارے والدین فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی، ہمارے اساتذہ بھی یہی تعلیم و تربیت ہمیں دیا کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی اپنے بچے کو یا اپنے کسی بھی عزیز کو اگر آپ کسی جگہ پہ چھوڑتے ہیں تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کی سوسائٹی کے بارے میں، اس کے پڑھنے لکھنے کے بارے میں اس کی تحقیقات ضرور کریں. ہفتے 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد آپ جا کے اس کے بارے میں پتہ کریں کہ اس کی پروگریس کیا ہے، اس کی تعلیم کا اندازہ کیسا ہے، وہ پڑھ کیسے رہا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، کیا اس کے دوست ان معاملات میں مبتلا تو نہیں کہ جو نشے کرنے والے ہیں، کیا اس کی سوسائٹی ایسی تو نہیں کہ جو غلط صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، غلط کسی کرائم کرنے والے میں سے ان کے بچے تو نہیں ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو سوسائٹیوں میں چوری ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، یہ کوئی 80-90 سال کے لوگ نہیں ہوتے. یہ نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل وہ اس طرف راغب ہے. ایک معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرے کا جو حالات ہیں، پھر اناج کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں کا علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی الحمدللہ ابھی بھی ہم اتنا گھرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم اس نوبت تک پہنچیں. لیکن عیاشی کے طور پر، شوقیہ طور پر لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب تو نشہ بھی شوقیہ طور پر جب سٹارٹ میں کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لت لگتی ہیں. اب ہر چوراہے پر، ہر پل کے نیچے ہمیں نوجوان ملتے ہیں، وہ کس حالت میں پڑے ہوتے ہیں. تو پھر ہماری ریاست کا کام نہیں بنتا کہ ہماری ریاست ان تمام چیزوں کو وہ بند کرے، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو کام کرنے والے ہیں. جو ایک نوجوان جو ہیروئن کے نشے میں پڑا ہوا ہے اور ہر کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کون پلا رہا ہے، کیسے اس کی ترسیل کیسی ہوئی، یہ سب جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا آپ پر کہ آپ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اور
اس کو پہلے اس پہ حد نافذ ہو چکی، کئی دفعہ اس کو سزا بھی ملی، وہ شراب پیتا تھا، شراب پی رہا ہے، تو اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم نے پی شراب تو تمہیں اس پہ حد جاری کر دوں گا۔ تو ایک رات کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر بھی آ رہے ہیں اور ادھر سے ہی وہ شخص بھی جا رہا ہے، اور اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور شراب کی بوتل اس نے اپنی بغل میں رکھی ہے، اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر پڑتی ہے وہ خوف سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور خوف کے مارے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو دودھ کی بوتل ہے جو میں نے بغل میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں تم غلط بول رہے ہو، تم دودھ کی بوتل نہیں دکھاؤ۔ جیسے آپ نے اس کی چادر کھینچی اور اس کا وہ گر گیا، جیسے گرا وہ شراب کی بوتل گری وہ دودھ بن گیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی کہ یا اللہ اس وقت تم مجھے حضرت عمر سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ دیا، اس کی عزت رکھ دی۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہوتا ہے قانون، کہ جرم کرنے والا جو ہے وہ تڑپ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں جو جرم کروں گا اس کی مجھے سزا ہوگی، لیکن ہمارے یہاں سزا جزا کا تصور تو ختم ہو گیا۔ اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب شراب کا جو حکم نافذ جب ہوا تو کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے، صحابہ نے بھری ہوئی شراب کے جو ان کے جو مٹکے تھے وہ گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں بہا دیے۔ تو یہ اس کے لیے تو اسی لیے تو حرام قرار دیا گیا، نشہ کوئی بھی ہو حرام قرار دیا اسلام میں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے روایت بیان فرمائی، میں اسی کو آگے لیتا ہوا چلوں گا کہ ایک عدل کرنے والا حکمران ہو تو پھر رعایا چاہے وہ جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رعایا کو بھی توفیقات توبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ، کہ جب آپ آمنے سامنے دونوں آ جاتے ہیں تو وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یا باری تعالیٰ آج مجھے عمر کے خوف سے محفوظ کر لے، آج عمر کے کوڑوں سے مجھے بچا لے، میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش، جذبہ و جلال، آپ کی ہیبت اتنی تھی کہ آپ کوئی بھی ایسا کام دیکھتے تو آپ کے چہرے کے تغیرات چینج ہو جاتے، آپ جلال میں آ جاتے۔ تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے حکمران صرف ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیں یا ایک مرتبہ اس چیز پر ایکشن لے لیں تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم جن کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے، فلاں کلچر کی وجہ سے ہمارے بچے اس میں مبتلا ہوئے، تو آج آپ دیکھیں کہ وہاں امریکہ، یورپ میں بار کھلے ہوئے ہیں، تو بار کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ لوگ بھی اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان معاملات میں نہ جائیں، لیکن یہ تو اسلام کے نام پر بننے والا، کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا ملک ہے، اس میں تو اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیز۔ کسی نے کہا نا کہ وہ شراب خانے کے دروازے پہ جب گئے تو وہاں دیکھا، کیونکہ یہ شراب جو ہے نا یہ تو غیر مسلم کے لیے، لیکن ان کے مذہب میں بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلو ریاست پاکستان نے ان کے لیے یہ لائسنس جاری کر دیا، لیکن بولا کہ وہ جو شراب کے حصول کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان سے زیادہ مسلمان زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کے علاقے کے اندر، مسلم آبادی کے علاقے کے اندر شراب کی دکان کا لائسنس ملنا۔ زبیر بھائی میں یہ ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر سال کا آخری دن ہو، چاہے وہ 14 اگست ہو یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، اس ایونٹ پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں 95% جو ہے وہ مسلمان ہیں، 95 بالکل ایسا ہی ہے، ہاں کمی بیشی اس میں کی جا سکتی ہے، اور پورے پاکستان میں یعنی 8-10% بھی غیر مسلم نہیں ہے، اتنی کم آبادی ہے۔ تو ہمارے ہاں اربوں روپے کی ایک ہی دن میں شراب جو بک جاتی ہے، آپ بتائیے وہ کون پیتا ہے؟ کون پیتا ہے؟ آخر ہمارے ہاں تو اب کلچر ایسا ہے اور ماحول ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کہ اب شراب کو بیچنے کے لیے نعوذ باللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے دین کو چینج کر کے دوسرے دین میں اپنے آپ کو منتقل کر دیتے ہیں اور وہ شراب کا لائسنس خود لے لیتے ہیں، اور ان کی شرابیں اور ان کے بزنس وہ جو ہے نا پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہم اپنی سوسائٹی میں ہی اگر اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، یعنی ہماری ایک گلی ہے، اسی سے اندازہ لگا لیا جائے
کہ ہمارے گلی میں اگر 30 گھر ہیں تو 30 گھر میں بمشکل ایک گھر جو ہے نا وہ کسی غیر مسلم کا ہوگا. بالکل ایسا ہی. ہاں, تو پھر وہ کروڑوں روپے کی شرابیں, اربوں روپے کی شرابیں ایک دن میں وہ کون پی جاتا ہے, وہ کہاں جاتی ہے؟ تو وہ پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ پھر وہ ہمارے انہی جو ہے نا نوجوانوں میں, بڑوں میں, بچوں میں, ہمارے کلچر میں یہ پھیل جاتی ہے, اور پھر آج اس کا ازالہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج نشے کے عالم میں ہم کیا سے کیا نہیں کر رہے. ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے, مار کوٹ کرتا ہے, اور کس حالت میں وہ مبتلا ہوتا ہے, وہ چاہے چرس ہو, شراب ہو, اور دیگر جتنے بھی نشے ہوں اس میں مبتلا ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری نوجوان نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. قرآن میں بھی شراب کو, نشے کو حرام قرار دیا گیا, اس کی باقاعدہ سزائیں ہیں, تجویز ہوئی ہیں. تو اس سے جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی گھر کا کوئی سربراہ یا کوئی شخص جو ہے کہ شراب پیتا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے کسی بھی قسم کا, ڈیفینیٹ اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے, کیونکہ وہ یہ نشہ حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے توازن کو وہ کھو دیتا ہے, توازن کو کھو دیتا ہے, اور جو چیز عبادت میں کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ ملا دے, وہ اپنے توازن کھو دے, تو وہ چیز حرام ہے. یعنی اس کا جو ہم ٹائٹل پیش کریں, اس کی ذہنی صلاحیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے, مفقود ہو جاتی ہے اس کا. تو یہ کوئی بھی ایسا نشہ ہے, یہ خالی شراب پر یہ لاگو نہیں ہوتا. کوئی بھی شراب کو تو نشہ مطلقاً حرام قرار دیا ہے نا, شراب کو تو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے مطلقاً حرام قرار دیا. لیکن کوئی بھی ایسا نشہ ہے کہ جو انسان کے ذہن کو وہ ساکت کر دیتا ہے, اسے سن کر دیتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے, تو وہ نشہ حرام ہے. شراب ہو یا چاہے وہ کوئی اور بھی نشہ ہو, تو انسان ظاہر سی بات ہے جیسے ہی نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے توازن کھو بیٹھتا ہے, پھر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, اپنے جو ہے نا وہ عقل سے وہ کام نہیں لے رہا ہوتا. پھر وہ جو نشہ اس کے اوپر طاری ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا شخص جب کھڑا ہو اور وہ کسی اور تقاضے کے ساتھ ملا ہوا ہو, وہ کوئی اور خیالات میں ہو, تو یہ اللہ رب قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ نماز کی طرف مت آؤ. کب؟ کہ جب تم نشے میں ہو. بے شک, کیونکہ اللہ رب العالمین تو اس نماز کو پسند فرماتا ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جانے والی ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم ایسا سمجھو کہ اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو. اس کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی, جو آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا, آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا, تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس ڈگر پہ لے گئے, آخر اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ان باتوں کو کون عوام الناس تک پہنچائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ریاست کے اداروں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس طرف رجحان کریں. اپنے جتنے بھی ادارے, ہر کام کے لیے ایک ادارے کو قائم کیا جاتا ہے, اور ہمارے ہی ٹیکس سے ان کی سیلریز وغیرہ سب پے کی جاتی ہیں, لیکن ان اداروں کو چلانے کے بھی احکامات جاری کیے جائیں. ہر چیز کا ایک ادارہ ہے, اس کو اس کے کام کے لیے جو اسے اجرت دی جاتی ہے, اس کام کے لیے اسے کہا جائے کہ یہ کام اگر پوری ذمہ داری سے کیا جائے اور ہمارے ادارے وہ پوری ذمہ داری سے وہ کام کریں تو پھر ہمارا معاشرہ اس کا سدباب ہو سکتا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب سید عبدالباسط صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ نشہ جو ہے کسی بھی قسم کا ہو وہ حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن میں اس کا صریح حکم ہے کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں سے اجتناب کریں, کیونکہ انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے, اور جب اس قسم کی چیزوں میں جب کوئی شخص پڑ جاتا ہے, ایسی عادات و اطوار اختیار کر لیتا ہے, تو اپنی صحت سے بھی جاتا ہے, اس کی صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے, اور وہ زندگی میں جو اس کو اچیومنٹ جو کرنا چاہتا ہے پھر وہ اچیو نہیں کر پاتا. تو یہ ہمارے معاشرتی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جو ہم نے اور آپ نے مل کر ان کو حل کرنا ہے. کوئی باہر سے ناظرین نہیں آئے گا ان باتوں کو بتانے کے لیے, یہ ہم نے اور آپ نے مل کے اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اس اپنے جو ہمارا رہن سہن ہے, جو کلچر ہے, اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.